तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि अहद कदीम की दूसरी शायराना किताब है, और आज हम इस किताब में से ज़बूर 74, 75, 76, 77 का मुताला करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा, भाई यूसुफ रियाज का। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, ज़बूर 74 का उन्वान है आसिफ का मुश्किल, इसका मौजू क्या है? इसका मौजू यरूशलेम का खंडर और हैकल की तबाही है, और ये माजी में नबूकदनज़र के दिनों में हुआ और रोमी तीतुस के दिनों में फिर होगा, और कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद मैं कहूँगा कि ये फिर होगा। फिर वो सारी मुसीबत जिससे इसराइल की कौम तारीख में गुजरी, यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि अधूरी तामीर है, जो कि मुस्तकबिल में पूरी होगी। बिल्कुल। ए खुदा, तूने हमको हमेशा के लिए क्यों रद्द कर दिया? ये रद्द करने का अमल है। तेरी चरागाह की भेड़ों पर तेरा कहर क्यों भड़क रहा है? अपनी जमात को जिसे तूने कदीम से खरीदा है, जिसका तूने फिदिया दिया ताकि तेरी मिरास का कबीला हो, और कोहे सिहून को जिस पर तूने सकूनत की है, याद कर। भाई, हम इसका जवाब चाहेंगे कि उसने उन्हें रद्द क्यों किया और उसका कहर उनके खिलाफ क्यों भड़का। मैं कहूँगा कि इंसान की आदत है कि खुदा को इल्ज़ाम देना, लेकिन यसाया 50 को देखें तो वहाँ लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है कि तेरी माँ का तलाकनामा जिसे लिखकर मैंने उसे छोड़ दिया कहाँ है, या अपने कर्ज ख्वाहों में से किसके हाथों से मैंने तुमको बचाया। देखो, तुम अपनी शरारतों के सबब से बिक गए और तुम्हारी खताओं के सबब से तुम्हारी माँ को तलाक दी गई। तो वजह वो थे, वो कौम, लेकिन वो उसको इल्जाम देते हैं। और आए खुदा, तूने हमको हमेशा के लिए क्यों तर्क कर दिया? गोया वो मासूम हो, या उन्होंने झूठे गैर मबूदों की इबादत नहीं की। दरहकीकत ये नहीं है। दरहकीकत ये है कि उन्होंने झूठे गैर मबूदों की इबादत की और हमारा खुदा सब्र करता रहा। लेकिन हमारे खुदा का सब्र चाहे जितना भी तावील हो जाए, उसके सब्र का एक पैमाना है, और आदिल खुदा के हाथ में पड़ना हौलनाक बात है। यहाँ खुदा ने उन लोगों को हलाक किया, लेकिन वो मुस्तकबिल में बहाल होंगे। लेकिन आदमी क्या कर सकता है अगर उसने खुदा के फजल को हकीर जाना? क्योंकि जब खुदावंद उसे हलाक करता है तो वो कभी भी बहाल ना होगा, और ये दर हकीकत बहुत ही खौफनाक बात है। ठीक है, हमें इस ज़बूर की तकसीम के हवाले से कुछ बताएं ताकि हम इसे समझ सकें। इस ज़बूर की 23 आयात हैं, और आयत 1 ता 9 में वो कुछ है जो दरअसल दुश्मनों ने किया। आयत 10 ता 23 में वो कुछ है जो खुदा ने माजी में किया, और जो कुछ वो करेगा उस अफसोसनाक हालात के लिए जिसमें वो हैं। और फिर 1 ता 9 आयात में वो जो कुछ दुश्मन ने किया, और हम जानते हैं कि ये खुदा का उन लोगों पर अदल था जो उनके मसीह को रद्द करने का नतीजा है। बिल्कुल। भाई यूसुफ, दूसरे हिस्से में खुदा के माजी में किए हुए और मुस्तकबिल के मुतवक्का कामों का तज़किरा है। आप हमें इसके बारे में बताइए। देखिए भाई, मैं कहूंगा कि आयत 13 से 17 बहुत ही शानदार आयात हैं। इनमें 7 हैरानकुन बातें हैं, मैं सिर्फ पढ़ूंगा। तूने अपनी कुदरत से समंदर के 2 हिस्से कर दिए मूसा के दिनों में। हम कह सकते हैं कि नगमा सताइश है, क्योंकि खिताब खुदा से है। और फिर तूने लिव्यातान के सर के टुकड़े किए, और अगर उसने समंदर के 2 टुकड़े किए और लोग उसमें से पार गए, तो यहाँ तूने लिव्यातान के सर के टुकड़े किए जो फिरौन और इब्लीस का अक्स है, यानी कि इब्लीस की शिकस्त। तूने चश्मे और सैलाब जारी किए,
اس نے یہ کیا، تو نے بڑے بڑے دریاؤں کو خشک کر ڈالا، دن تیرا ہے رات بھی تیری ہی ہے، نور اور آفتاب کو تو نے ہی تیار کیا، زمین کی تمام حدود تو نے ہی ٹھہرائی ہیں، گرمی اور سردی کا موسم تو نے ہی بنایا ہے۔ لفظ تو یہاں 7 مرتبہ آیا ہے اور اس میں 7 خوبصورت باتیں ہیں۔ تو نے اپنی قدرت سے سمندر کے 2 حصے کر دیے، یہ نجات کا کام تھا۔ تو نے لیویاتان کے سر کے ٹکڑے کیے، ابلیس کا خاتمہ۔ تو نے چشمے اور سیلاب جاری کیے، روح القدس کی نعمت، اور تو نے بڑے بڑے دریاؤں کو خشک کر ڈالا۔ اس نے عدالت کو موقوف کیا، ہم پر سزا کا حکم نہیں۔ نور اور آفتاب کو تو ہی نے تیار کیا، کلیسیا کا بلایا جانا آسمانی دعوت۔ زمین کی تمام حدود تو نہیں ٹھہرائی ہیں، دنیاوی لوگوں کے لیے دعوت۔ گرمی اور سردی کے موسم تو ہی نے بنائے، اور وقتوں اور موسموں پر خدا کا اختیار ہے۔ اور یہ خدا ہے، تو وہ عظیم جس ہے۔ کا ذکر ہوا خدا سے متعلق ہے، اور خدا اپنے تمام اختیارات اور وسائل کے ساتھ ہمارا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے، نور اور آفتاب کو تو نے ہی تیار کیا۔ اس سے پہلے وہ کہتا ہے دن تیرا ہے، رات بھی تیری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کا کام دن اور رات جاری رہتا ہے۔ خدا کے بہت سے بچوں کو رات میں پریشانی ہوتی ہے، اگر انہیں تسلی دینے کی ضرورت ہے تو دن میں ہے، وہ دن میں آ سکتا ہے۔ اگر انہیں مدد کی ضرورت ہے تو دن کو مل سکتی ہیں، لیکن رات جس کی خصوصیات تنہائی اور دستبرداری ہیں، اس میں وہ پریشانی سے گزر سکتے ہیں۔ آپ ان سے اس آیت کے ذریعے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بھائی یوسف۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ خدا ہر جگہ اور ہر وقت کا خدا ہے، جس کا مطلب ہے کہ دشمنوں نے ایک مرتبہ کہا خدا پہاڑی خدا ہے اور وادیوں کا خدا نہیں، لیکن در حقیقت خدا پہاڑوں کا اور خدا وادیوں کا خدا ہے۔ مطلب اگر میں پہاڑوں میں ہوں تو خدا میرے ساتھ ہے، اگر میں وادیوں میں ہوں تو خدا میرے ساتھ ہے۔ تو پھر کیا وہ دن کے لیے ہے یا رات کے لیے؟ در حقیقت دن تیرا ہے، رات بھی تیری ہے۔ آئیں اسے علامتی طور پر دیکھتے ہیں۔ دن اچھے حالات ہیں، خدا نے برکتیں دے رکھی ہیں اور سب کچھ اچھا ہے، اور مشکل حالات جن میں سے ہم گزرتے ہیں وہ رات ہے۔ اور میں کہوں گا کہ خدا ہمیں بڑے سبق بھی سکھاتا ہے۔ خدا بیتنیا کی 2 بہنوں کے ساتھ دن کے وقت آیا یا رات کے؟ در حقیقت وہ دن رات ان کے ساتھ تھا، اور جب وہ دن کے وقت آیا تو مریم اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کا کلام سنتی تھی، اور جب وہ مشکل حالات سے گزرے تو خداوند جو سارے جلال کا مالک ہے ان کے پاس آیا، اور مریم اس کے قدموں میں آئی، کیونکہ دن خدا کا اور رات خدا ہی کی ہے۔ صحیح، ہم یہاں ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ 74واں زبور رہنمائی اور تعلیم کے لیے ایک اور مزمور داؤد کے پرستاروں میں ایک لاوی مغنی آصف نے لکھا ہے۔ ہم اس زبور میں دیکھتے ہیں کہ خدا کی ہیکل کو ناپاک کیا گیا، اور غالباً اس کا اطلاق اس پر ہو سکتا ہے جو کچھ مسیح کے آنے سے چند برس پہلے انتاکوس ایپیفونس کے ساتھ ہوا، جبکہ وہ ہیکل میں داخل ہوا اور اسے دانیل 8 کے مطابق ناپاک کیا۔ رومی تیتوس کے ہاتھوں 70ویں عیسوی میں ہیکل اور یروشلم کی تباہی کی تکمیل بھی اسی طرح ہے۔ جو کچھ آصف نے کہا وہ منوان پورا ہوا، اور یقیناً یہ مستقبل میں بھی ہوگا۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ زبور 75 کی 2 آیت میں لکھا ہے، جب میرا معین وقت آئے گا تو میں راستے سے عدالت کروں گا۔ میں جاننا چاہوں گی کہ معین وقت سے کیا مراد ہے؟ بھائی یوسف، زبور 75 میں درج ان الفاظ سے کیا مراد ہے کہ جب میرا معین وقت آئے گا؟ دیکھیں، خدا نظم اور خدا ترتیب کا خدا ہے، اور مثلاً زبور 102 میں واضح لکھا ہے، کیونکہ ترس کھانے کا وقت ہے، ہاں اس کا معینہ وقت آ گیا۔ اور امال 1:7 میں مسیح نے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، کیونکہ ہر بات کے لیے خدا کا ایک معینہ وقت ہے، یہاں تک کہ عدالت کے لیے بھی۔ جی ہاں بالکل، امال 17:31 میں واضح لکھا ہے، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر ٹھہرایا ہے۔ اور پھر وہ اس زبور میں واضح طور پر کہتا ہے، جب میرا معائنہ وقت آئے گا تو میں راستی سے عدالت کروں گا۔ عدالت کا ایک وقت ہے اور اس کا
معائنہ وقت ہے اور اسی لیے توبہ میں تاخیر کرنا خطرناک بات ہے۔ اور اگر ہم 8ویں آیت کو دیکھیں تو ہمیں ایک سنجیدہ مسئلہ دکھائی دے گا، کیونکہ خدا کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے اور میں جھاگ والی ہے، اور وہ خدا کے غضب کا پیالہ ہے۔ وہ ملی ہوئی شراب سے بھرا ہوا ہے جو پینے والوں کو متوالا کر دیتی ہے اور خداوند اس میں سے انڈیلتا ہے۔ بے شک اس کی تلچھٹ زمین کے سب شریر نچوڑ نچوڑ کر پیئیں گے، لیکن خدا آج ایسا نہیں کرتا، کیونکہ اس نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ راستی سے عدالت کرے گا۔ لیکن ابھی وقت ہے، دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ آج نجات کا دن ہے، کل عدالت کا۔ آپ کسے چنیں گے؟ کیا آج آپ مسیح کے پاس آئیں گے یا انتظار کریں گے؟ مسیح اس بڑے سفید تخت پر بٹھانے اور راستے سے عدالت کرنے والا ہے۔ حالانکہ خداوند نے یہاں عدالت کے ساتھ مداخلت کی، لیکن زبور کا عنوان ہے تم ہلاک نہ ہوگے۔ جی میں چاہوں گا کہ اس عنوان کے حوالے سے کچھ بات کی جائے۔ دیکھیں، اچھی بات ہے کہ جس زبور میں شریروں کی ہلاکت کا تذکرہ ہے وہ ایمانداروں کی ضمانت کی بات کرتا ہے، اور میں کہوں گا کہ یہی انجیل ہے۔ اور جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے، لیکن جو بیٹے کو نہیں مانتا زندگی کو نہیں دیکھتا، بلکہ خدا کا غضب اس پر رہتا ہے۔ ہر ایماندار کے لیے ایک روشن پہلو ہے کہ وہ ہلاک نہ ہو، لیکن شریر کے لیے صرف اور صرف ہلاکت اس کی منتظر ہے۔ بھائی یوسف، زبور 75 کی آخری آیات میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن میں تو ہمیشہ ذکر کرتا رہوں گا، میں یعقوب کے خدا کی مدح سرائی کروں گا، اور میں شریروں کے سب سینگ کاٹ ڈالوں گا، لیکن صادقوں کے سینگ اونچے کیے جائیں گے۔ آپ اس میں خدا کے عدل کی مداخلت کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں؟ عدالت، دراصل ہم 4 اور 5ویں آیت میں 2 مرتبہ سینگ کا تذکرہ سنتے ہیں، اور لکھا ہے میں نے مغروروں سے کہا کہ غرور نہ کرو، اور شریروں سے کہا کہ سینگ اونچا نہ کرو۔ سینگ طاقت اور وقار کی علامت ہے، یہاں تک کہ لفظ تاج بھی میں کہوں گا اسی سے نکلتا ہے۔ پرانے زمانے کے بادشاہ تاج تو نہ پہنتے تھے، لیکن وہ ایک سینگ کو پہنا کرتے تھے، اسی لیے سکندر کو 2 سینگوں والا کہا جاتا ہے۔ بہرحال سینگ طاقت اور وقار کو ظاہر کرتا ہے۔ بہرحال وہ 5ویں آیت میں شریروں سے کہتا ہے کہ سینگ اونچا نہ کرو، اپنا سینگ اونچا نہ کرو، اور گردن کشی سے بات نہ کرو، مطلب کہ محتاط رہو، اور بولنے میں خاص کر کے خدا کے سامنے حلیمی رکھو، کیونکہ عدالت کا دن آتا ہے، خوفناک عدالت کا، کیونکہ وہ راستی سے سب کی عدالت کرے گا۔ لکھا ہے اور میں شریروں کے سب سینگ کاٹ ڈالوں گا، اور اس کے پاس طاقت اور وقار نہ رہے گا، میں توڑ دوں گا، کاٹ ڈالوں گا، شریروں کے سینگوں کو کچل دوں گا، لیکن صادقوں کے سینگ اونچے کیے جائیں گے، اور ان کے لیے برکت اور عزت ہمیشہ ہے جو خدا کے ساتھ چلتے اور اس کی عزت کرتے ہیں۔ جی، اور یہاں سبق آخرت میں ہے، شریروں کی آخرت میں اور صادقوں کی آخرت میں۔ بالکل۔ آئیے چلتے ہیں زبور 76 کی طرف، جس کا عنوان ہے میر مغنی کے لیے تاردار سازوں کے ساتھ آصف کا مزمور۔ خداوند یہودا میں مشہور ہے، اس کا نام اسرائیل میں بزرگ ہے۔ اس میں خدا کا ذکر ہے، شروعات خدا سے ہوتی ہے جو یہودا اور اسرائیل میں مشہور ہے۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے خدا عدالت کے واسطے اٹھتا ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو ذلیل کرنے والوں کی عدالت کرے گا۔ اور پھر 10ویں آیت میں ایک شاندار بات ہے، لکھا ہے بے شک انسان کا غضب تیری ستائش کا باعث ہوگا۔ اور جب تک انسان کا غضب خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے، خدا اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ غضب اور غصے کو روک دیتا ہے، جس کا مطلب کہ شریر کچھ کرنے کی خواہش کرتا ہے، مثلاً مصلوب ہونے والوں کی لاشیں اتاری جائیں، اور یہ خدا کا منصوبہ تھا۔ لیکن میں کہوں گا کہ استثنا 21 کی نبوت کا پورا ہونا بھی لازمی تھا۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ پہلے اور دوسرے مصلوب شخص کی اور مسیح کی ٹانگیں توڑ دی جائیں، تو مسیح کی ٹانگیں توڑی نہ گئیں، کیونکہ یہ مسیح کے کلام کے خلاف تھا، کیونکہ خدا تمام باتوں پر اختیار رکھتا ہے۔ وہ کچھ باتوں کی اجازت دیتا ہے اور کچھ کی نہیں دیتا، تاکہ انسان کا غضب تیری ستائش کا باعث ہو، اور خدا شریروں کے غضب سے اپنی مرضی کی تکمیل کرواتا ہے۔ وہ شریر اور غضب کو اپنے نام کے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ صحیح، اور باقی کے غضب کو مٹا ڈالتا ہے۔ 7ویں آیت میں خدا سے بات کی گئی ہے، لکھا ہے وقت تجھ ہی سے ڈرنا چاہیے، اور تیرے قہر کے وقت کون تیرے حضور کھڑا رہ سکتا ہے۔ بھائی یوسف، آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں خدا کے خوف اور بڑے غضب کے معاملے میں؟ ہم نے پہلے کہا اس زبور کا موضوع خدا کا عدالت کے واسطے آنا ہے، اور
اور وہ لوگوں کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ خدا کو پہچانے، کیونکہ زندہ خدا کے ہاتھ میں پڑنا بہت ہی ہولناک بات ہے۔ فقط تجھی سے ڈرنا چاہیے، اور تیرے قہر کے وقت کون تیرے حضور کھڑا رہ سکتا ہے؟ شریر کیسے کھڑے ہوں گے؟ اور میں کہوں گا پہلا زبور جس پر ہم نے غور کیا، لکھا ہے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، وہ عدالت کرنے والے خدا کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکتے۔ جب ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور بادشاہ کے محل کی دیوار پر لکھنے لگا، خود بادشاہ کے اوسان خطا ہو گئے اور اس کے گھٹنے آپس میں بجنے لگے، گویا وہ برداشت نہ کر سکا فقط ایک لکھنے والے ہاتھ ہی کو، تو کوئی اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہے جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ اور یہاں پر وہ لوگوں کو خبردار کرتا ہے جنہیں لگتا ہے کہ خدا دیکھتا نہیں ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور وہ عدالت کرے گا، اور لکھا ہے کہ تیرے قہر کے وقت کون تیرے حضور کھڑا رہ سکتا ہے۔ بے شک لوگ بادشاہوں اور حکمرانوں کے خلاف غضب میں آئے، اور وہ ان کے غضب بالکل، کے خدا کا سامنے غضب۔ کیسے ٹھہر پائے گا؟ خدا کا غضب۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر واپس آ کر زبور 77 کے مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں، زبور 77 کے مطالعے میں آگے بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 10ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، پھر میں نے کہا یہ میری ہی کمزوری ہے، میں تو حق تعالیٰ کی قدرت کے زمانے کو یاد کروں گا۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ زبور 77 کی 10ویں آیت، بھائی یوسف، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اگر ہم زبور کے پہلے حصے کو دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ الجھن میں ہے۔ جب وہ کہتا ہے میں نے اپنی مصیبت کے دن میں خداوند کو ڈھونڈا، میرے ہاتھ رات کو پھیلے رہے، ڈھیلے نہ ہوئے، میری جان کو تسکین نہ ہوئی، اور وہ بہت سے سوالات کرنا شروع کرتا ہے کہ کیا خدا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا؟ کیا وہ پھر کبھی مہربان نہ ہوگا؟ کیا اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے جاتی رہی؟ کیا اس کا وعدہ ابد تک باطل ہو گیا؟ وہ الجھن میں ہے، کیا ہوا؟ اور پھر وہ 10ویں آیت پر آتا ہے جو سوال کا موضوع ہے کہ یہ میری کمزوری ہے، مطلب کہ جس کا مطلب ہے کہ یہ میری کمزوری کا سبب ہے، کہ قادر مطلق کا ہاتھ بدل گیا، خدا کا ہاتھ اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام نہیں کر رہا، یہ اس کی الجھن ہے۔ کیا خدا قدرت والا ہے، لیکن خدا اب اپنا ہاتھ اپنے لوگوں کی بھلائی کی خاطر نہیں ہلاتا؟ اس نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ اس نے ہمیں چھوڑ دیا، بالکل، لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کی طرف گئے اور غیر معبودوں کی پرستش کی، اسی لیے خدا نے انہیں چھوڑ دیا۔ لیکن اس نے انہیں فوراً نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اس نے انہیں ایک موقع دیا، 10 موقع دیے، بلکہ 100 موقع دیے، اور بالآخر اس نے چھوڑ دیا۔ اور میں کہوں گا کہ یہ ایک خطرناک بات ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جب وہ کہتا ہے یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے، بجائے فوراً یہ کہنا کہ یہ میری کمزوری ہے، میں تو حق تعالیٰ کی قدرت کے زمانے کو یاد کروں گا۔ آئیں خود کو جانچے، خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر۔ صحیح۔ بھائی یوسف، میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں تربیت کی خاطر چھوڑے جانے اور ابدی طور پر چھوڑے جانے میں فرق جاننا ہوگا۔ میرا نہیں خیال کہ خدا نے کسی بھی دور میں ایماندار کو ہمیشہ کے لیے چھوڑا ہو۔ وہ انہیں غیر قوموں کے ہاتھ میں دے سکتا ہے، غیر قوموں کے ظالموں کے دور میں، لیکن وہ اس کے پھینکے جانے کے حساب میں رکھتا ہے اور اسے پھر بحال کرتا ہے۔ اور وہ یہاں 13ویں آیت میں خدا کے متعلق کہنا شروع کرتا ہے، اے خدا تیری راہ مقدس میں ہے۔ کون سا دیوتا خدا کی مانند بڑا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے کہ تیری راہ مقدس میں ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ آیت 13 میں الجھن سے بھروسے کی طرف آیا گیا، اور کیونکہ وہ مقدس میں داخل ہوا، اور اگر آپ خدا کے معاملات کو سمجھنا چاہتے ہیں، خدا کے مقدس میں جائیں، مطلب کہ خدا کی حضوری میں جائیں۔ زبور 73 اور میں میں بھی یہی کہوں گا معاملہ کہ ہے۔ زبور 73 میں آصف نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ جب تک وہ مقدس میں نہ گیا وہ الجھن میں رہا، لیکن اس کی الجھن دور ہو گئی۔ لیکن زبور 73 کی الجھن ذاتی تھی، یہاں الجھن قوم کے معاملے میں تھی۔ وہ اس الجھن کو لے کر مقدس میں گیا، اس کا دل روشن ہوا اور کہنے لگا کہ اب میں سمجھا، اے خدا تیری راہ مقدس میں ہے۔ اور خدا سے شکایت کرنے کی بجائے کہ تیری قدرت کہاں ہے، اور یہ کہا کون سا دیوتا خدا کی مانند بڑا ہے۔ اسے یاد تھا کہ خدا نے قدیم دنوں میں اس کی قوم کے واسطے صحیح۔ کیا کیا، اور وہ 14ویں آیت میں کہنے لگا، تو وہ خدا ہے جو عجیب کام کرتا ہے،
तूने कौमों के दरमियान अपनी कुदरत जाहिर की। तूने अपने ही बाजू से अपनी कौम बनी याकूब और बनी यूसुफ को फिदिया देकर छुड़ाया है। ए खुदा, समुंदरों ने तुझे देखा, समुंदर तुझे देखकर डर गए, गहराव भी कांप उठे। बदलियों ने पानी बरसाया, इफलाक से आवाज आई। तेरे तीर भी चारों तरफ चले। बगुले में तेरे रात की आवाज थी, बर्क ने जहान को रोशन कर दिया। जमीन लर्जी और कांपी, तेरी राह समंदर में है, तेरे रास्ते बड़े समुंदरों में हैं और तेरे नक्शे कदम नामालूम हैं। तूने मूसा और हारून के वसीले से गल्ला की तरह अपने लोगों की रहनुमाई की। मैं चाहूंगा कि आप हमें बताएं कि खुदा के हमारे लिए माजी में किए हुए कामों को याद रखना कितना अहम है और यह मुस्तकबिल की तवक्कुआत में क्या किरदार अदा करता है। हम जदाउन की जिंदगी को देखते हैं, वो ईमान का बड़ा सूरमा है। जब खुदा ने उससे कहा, ए जबरदस्त सूरमा, खुदावन तेरे साथ है, उसने उसे फौरन जवाब दिया। लगता है जब मैं के हौज में अनाज को फटक रहा था तो वही सोच रहा था जो किज़ा 6 में लिखा है कि अगर खुदावंद ही हमारे साथ है तो वो सब अजीब काम कहाँ गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा हमसे यूं करते थे कि क्या खुदावंद ही हमें मिस्र से नहीं निकाल लाया। वो सब अजायबात कहाँ गए। खुदा के माजी के कामों को याद करना बहुत ही भला है, क्योंकि इनको याद करने से हमारे ईमान को तकवीयत मिलती है। लेकिन बावजूद इसके कि जदाउन ने खुदा के कामों को याद किया, इस मामले में तौबा की जरूरत थी। इसीलिए इससे पेशतर खुदा जदाउन को भेजता, उसने एक नबी को भेजा जिसने उनसे कहा, मैं तुमको मिस्र से निकाल लाया, मैंने तुम में काम किया और तुमसे कहा, तुम उन अमूरियों के देवताओं से जिनके मुल्क में तुम बसते हो मत डरना, लेकिन तुमने मेरी आवाज पर अमल न किया। मैं कहूंगा कि खुदा के मकदस में जाकर उसके कामों पर ध्यान करना बहुत ही अच्छी बात है। मकदस खुदा की रफाकत है, कोई जिस्मानी नहीं, मुकाम शहर नहीं यरूशलेम है। नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है, लेकिन इससे मुराद ये नहीं, इससे मुराद खुदा की हजूरी है। मैं खुदा के मकदस में जाता हूँ, उसकी हजूरी में जाता हूँ और खुदा के तमाम कामों पर गौर करता हूँ और खुद को जांचता और परखता हूँ। तब खुदा मुझे जवाब देता और मेरी रहनुमाई करता है। और मैं कहूँगा कि आसिफ यहाँ शिकवे से जो जबूर के शुरू में ही उसने किया, उससे निकलकर जबूर के आखिर में भरोसे की तरफ आया। किसी शायर ने कहा है, खौफ की वादियों के अंदर हम तुझे सजदा करते हैं, हम तेरी कदीम मेहरबानियों को याद रखते हैं जो लौट कर आती हैं। और जिस तरह वो माजी में हमारी कौम, हमारे वालिदैन और आबाओ अजदाद के लिए था, वो भी हमारे लिए है, वो कभी नहीं बदलता। शुक्रिया भाई यूसुफ, खुदावंद आपके साथ हो। अब जानते हैं कि मेहमानों ने आज क्या सीखा। ज़बूर 77 में हम देखते हैं कि एक मुगन्नी एक मुश्किल शुरुआत करता है, लेकिन बाद अज़न जब वो मक़दस में जाता है तो उसे खुदावंद के अजायबात याद आते हैं, सो वो खुश और पुरइत्मीनान होता है। सही जी, ये बात बड़ी मौसर बात है कि खुदा सब चीज़ों पर इख्तियार रखता है, यहाँ तक कि इंसान के गज़ब पर भी, और ये तसल्ली बख्श है। सही जी। मैंने सीखा कि जब तक इंसान का गज़ब खुदा के मकसद को पूरा करता है, खुदा उसकी इजाज़त देता है। सही, खुदा शरीरों पर गज़ब को अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्रिया भाई शुक्रिया यूसुफ। आने वाली किस्त में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अजीज नाजरीन, खुदा का हमारे लिए, मेरे और आपके लिए ज़ाती तौर पर यह पैगाम है कि खुदा कादर मुतलक है, इख्तियार वाला अजीम बादशाह है। भले ही वो मुसीबतों को अपने लोगों पर आने देता है, लेकिन वो जालिमों पर भी इख्तियार रखता है। और लाजिम है कि एक रोज़ वो उठे जिसे इंतकाम का दिन कहते हैं, जिसमें वो रास्ते से दुनिया की अदालत करेगा। वो आदमियों के कामों की अदालत करेगा, वो दिलों की अदालत करेगा, वो भेदों की अदालत करेगा, और कुछ भी खुदा की आंखों से या उसकी अदालत से बच ना पाएगा। लेकिन आप उसकी अदालत से छूट सकते हैं अगर आप मसीह को कबूल करें। अगर आप मसीह को कबूल करते हैं, क्योंकि अब से जो मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं होता। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपके साथ हो।
دفء الأماني في حضنك بيتي هجرت طوعا وجهلا، وكنت أحيا في خيرك سعيا وراء الأهواء سرت، والشر كالنار المهلكة، وعندما اشتد بي عذابي قلت أعود ربي لك. داء الخطيئة استشرف فيها حتى شربت الإثم كما كان المذاق في الحلق حلوا، وفعله في القلب شقاء. أدمنت شري حتى يئست، هل من شفاء بعد العمى؟ أنت رجائي، أنت شفائي من كل دائي، أنت الدواء. طال ابتعادي زاد عنادي، توبني ربي حتى أتوب، بروحك انزع عني القساوة، بكتني واجعل قلبي يذوب. مهما يكون إثمي عظيما، دم المسيح يشفي العيوب، فاسترني واغسل أدران قلبي، وارحمني يا غافر كل الذنوب، وارحمني يا غافر كل الذنوب. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टले